वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग मुनक्कद। पीएम किसान और तौसीह शुदा खेलो इंडिया समेत कई दीगर स्कीमों को मंजूरी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई अपोजिशन के शोरगुल की वजह से 3 अगस्त तक मुलतवी। लोकसभा में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स तरमीमी बिल मंजूर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में आला तालीमी निज़ाम को असर नौ तरतीब देने के लिए कई जदीद एकेडमिक प्रोग्रामों का इफ्तिताह। और नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी का जिला कठुआ के बागथाली इंडस्ट्रियल एस्टेट का दौरा। बुनियादी ढांचे की तरक्की और सैलाबी खतरात से निपटने के लिए जारी कामों पर काम की पेशरफ्त का लिया जायजा। आदाब नाजरीन, अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई मरकजी काबीना की मीटिंग में तौसीह शुदा खेलो इंडिया स्कीम और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशनों के लिए मुआवनत में इजाफे को मंजूरी दी गई है और इसके लिए 2026-27 से लेकर 2030-31 की मुद्दत के लिए 36,441 करोड़ रुपए का मुश्तरका मंसूबा मुख्तस रखा गया है। नई दिल्ली में काबीना फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से नौजवानों की तरक्की के लिए खेल कूद की ताकत और इम्कानात को बरोई कार लाने और कौम की तामीर के सरकार के आज़म का इजहार होता है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि काबीना ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान को 2030 से 31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी है और इसके लिए 3,15,000 करोड़ रुपए का मंसूबा मुख्तस रखा गया है। काबीना ने कई दीगर स्कीमों को भी मंजूरी दी है जिनमें 84,000 करोड़ रुपए के मंसूबे वाले समुद्र मंथन और 5,070 करोड़ रुपए के मंसूबे वाले प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना शामिल हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज बहुत से मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज की वजह से पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर भी एहतजाज कर रही थी। शोरगुल के दौरान लोकसभा में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स तरमीमी बिल मंजूर की गई। इस मौके पर पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने हिज़्ब इख्तिलाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने बहस व मुबाहिसे को सैर हासिल बनाने के लिए शिरकत नहीं की। बाद में शोरगुल के बाइस ऐवान की कार्रवाई 3 अगस्त तक मुलतवी की गई। उधर राज्यसभा में भी शोरगुल के मनाजिर देखने में आए। ऐवान में अपोजिशन जमातों के अराकीन ने अयोध्या अतिया से मुतल्लिक मुबैना घपले के मामले को उजागर किया। राज्यसभा में भी अपोजिशन जमातों की नाराबाजी के दरमियान ऐवान की कार्रवाई 3 अगस्त तक मुलतवी की गई। नाजरीन, बाकी खबरों से पहले रुकते हैं एक वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में एक तवारीखी तकरीब पर खत्ते में आला तालीमी निज़ाम को असर नौ तरतीब देने के लिए कई जदीद एकेडमिक प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपनी डिग्री का खाका खुद तैयार करने के प्रोग्राम की अहमियत उजागर करते हुए इससे तालिब इल्मों के मुवाफिक तालीम के लिए एक इनकलाबी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया को इस वक्त कसीरुल शोबा मुफक्किरीन की ज़रूरत है जो मुख्तलिफ शोबों तक जानकारी पहुँचा सके। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि तालीम की सरहदों को लगातार वसअत मिल रही है और कसीरुल जहती मसाइल के हल के लिए कसीरुल शोबा तरीक़ाकार की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि 21वीं सदी उन नौजवानों की खुश आमदीद कर रही है जो मुख्तलिफ मज़ामीन में महारत रखते हैं और मसाइल के हल के लिए नए तौर तरीके तलाश करते हों। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इस पहल की वसातत से तलबा अपने एकेडमिक सफ़र को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। प्रोग्राम के दौरान फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी के इंटीग्रेटेड प्रोग्रामों का भी आगाज़ किया गया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज जिला कठुआ के बागथाली इंडस्ट्रियल एस्टेट का दौरा किया और वहां बुनियादी ढांचे की तरक्की और इलाके में सैलाबी खतरात से निमटने के लिए जारी कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। मुआयने के दौरान नायब वज़ीर आला ने एयरकॉन की तरफ से 60 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्टों पर काम की ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया और मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि वह अमल आवरी एजेंसी को कामों की ताख़ीर के सिलसिले में नोटिस जारी करें। मकामी रोज़गार की सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए नायब वज़ीर आला ने सनती इदारों से अपील की कि वह मकामी नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम करें। उन्होंने इस सिलसिले में हुनर,
اور غیر ہنر یافتہ نوجوانوں کی نشاندہی کے لیے مقامی منتخبہ نمائندوں کو شامل کرنے پر زور دیا تاکہ روزگار کے مواقع مستحق نوجوانوں کو میسر ہو سکیں۔ جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے آج ایک جائزہ میٹنگ کے دوران سری نگر کے جڈی بل حلقہ انتخاب میں عملائے جا رہے جل شکتی محکمے کے مختلف کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ ان کاموں کو مقررہ مدت کے اندر مکمل کریں۔ سول سیکریٹریٹ سری نگر میں منعقدہ اس میٹنگ میں جڈی بل حلقہ انتخاب کے اسمبلی ممبر تنویر صادق، جل شکتی محکمے کے چیف انجینئر اور دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ وزیر موصوف نے اسمبلی ممبر کی طرف سے ابھارے گئے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ ان پروجیکٹوں پر کام کی رفتار میں سرعت لائی جانی چاہیے جو تکمیل کے آخری مرحلے میں ہوں تاکہ انہیں لوگوں کے لیے وقف کیا جا سکے۔ دریں اثنا ایک اور میٹنگ میں جاوید رانا نے صوبہ کشمیر میں بید کے درختوں کی کاشت کے لیے متعلقہ محکموں کے ایک مربوط شجرکاری مہم چلانے کے لیے کہا تاکہ کرکٹ بیٹ صنعت کو معیاری لکڑی کی بلا خلل فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہاں معیاری کرکٹ بیٹ تیار کرنے کے لیے بہترین لکڑی میسر ہے اور یہ قومی سطح پر کرکٹ بیٹ تیار کرنے کے اہم مرکز کے طور پر ابھرا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کی عوام آئینی اور جمہوری حقوق کی بحالی کے لیے پرعزم ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ماضی میں نیشنل کانفرنس نے بہت سارے چیلنجوں اور مشکلات کا سامنا کیا ہے، تاہم عوامی جدوجہد سے پارٹی نے تمام چیلنجوں کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے مرکزی سرکار سے ایک بار پھر جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کی استدعا کی ہے۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر شوکت احمد میر نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت والی سرکار نے قبائلی برادری کو بڑی راحت دیتے ہوئے جنگلاتی حقوق کے تحفظ کے لیے باضابطہ فریم ورک نافذ کیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے شوکت میر نے کہا کہ اگرچہ پارلیمنٹ نے 2006 میں جنگلاتی حقوق ایکٹ کو منظور کیا تھا لیکن جموں کشمیر میں اب تک اس ایکٹ کو منظور نہیں کیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمر عبداللہ سرکار نے ایک تاریخی فیصلے میں محکمہ جنگلات، ضلع انتظامیہ اور دیگر اداروں کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ قانونی طریقہ کار کو مکمل کیے بغیر قبائلی یا جنگلاتی باشندوں کو بے دخل نہ کریں۔ ممبر اسمبلی شوپیاں شبیر احمد کلے نے آج ضلع ہسپتال شوپیاں میں نئے ڈیجیٹل ایکس رے یونٹ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے ضلع میں صحت کے بنیادی ڈھانچے کو فروغ دینے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ شبیر کلے نے کہا کہ اگرچہ ہسپتال میں مریضوں کے بھاری رش کے مقابلے میں ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے کی کمی ہے، تاہم ہسپتال میں تعینات ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے کے اہلکار لگن اور تندہی سے کام کر رہے ہیں اور مریضوں کو ہر ممکن طبی سہولیات پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں صحت سہولیات کو فروغ دینے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ بی جے پی اننت ناگ کی طرف سے آج ڈونی پورہ سنگم اننت ناگ میں ورکروں کا ایک کنونشن منعقد کیا گیا جس دوران 5 اگست کو منعقد کی جانے والی ترنگا ریلی کے سلسلے میں تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ کنونشن میں بی جے پی کے سینئر لیڈر صوفی یوسف نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی تیز تر ترقی دیکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے پارٹی ورکروں سے کہا کہ وہ 5 اگست کی ترنگا ریلی کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور تیاریاں کریں۔ ادھمپور میں بھاری بارش کے نتیجے میں دیوال کے مقام پر قومی شاہراہ کو نقصان پہنچا ہے جس کے بعد شاہراہ پر دونوں طرف سے ٹریفک کی آواجاہی میں خلل پڑ گیا تھا۔ حکام نے بتایا کہ شری امرناتھ جی یاترا کے 24ویں قافلے جس میں 55 چھوٹی بڑی گاڑیوں میں 1605 یاتری سوار تھے کو دیوال علاقے میں شاہراہ کی بحالی کے بعد سخت حفاظتی انتظامات کے بیچ بالتل بیس کیمپ کی طرف روانہ ہونے کی اجازت دی گئی۔ ٹریفک پولیس افسران نے بتایا کہ رامبن ضلع میں گانگرو کے نزدیک بانہال اور دیوال میں شاہراہ کی مرمت کا کام سرعت کے ساتھ جاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی شری امرناتھ جی یاتریوں سے اس اپیل جس میں انہوں نے شردھالوؤں کو ووکل فار لوکل کو ترجیح دینے کی بات کہی تھی اور انہیں اپنا بجٹ کا 10% حصہ مقامی طور تیار کیے گئے اشیاء کی خریداری پر صرف کرنے کی استدعا کی تھی سے پہلگام میں مقامی اقتصادیات کو کافی فروغ ملا ہے۔ دستکاریوں سے وابستہ ایک شال فروش نے ڈی ڈی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہل مقامی تاجروں اور دستکاروں کے لیے خوش آئند قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے انہیں آتم نربھر بھارت کی تعمیر میں کافی مدد ملے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں پہلگام اور یاترا کے مختلف پڑاؤں پر یاتریوں کی طرف سے بہترین رد عمل مل رہا ہے۔ ادھر ایک اور سماجی کارکن نے کہا کہ یاتریوں کی بھاری بھیڑ کے بیچ یہاں کے دستکار اپنی اشیاء بہتر طریقے سے فروخت کر رہے ہیں۔ ضلع پلوامہ میں محکمہ زراعت نے قدرتی اور نامیاتی کھیتی کو فروغ دینے کے لیے کاکپورہ زون کی 3 پنچایتوں کو ایک طویل مدتی نیچرل فارمنگ منصوبے کے تحت اپنایا ہے۔
اس اقدام کا مقصد ماحول دوست کھیتی کو فروغ دینا اور کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کرنا ہے۔ پیش ہے اس سلسلے میں ڈی ڈی نیوز کی یہ رپورٹ۔ محکمہ زراعت نے 8 سالہ نیچرل فارمنگ منصوبے کے تحت کاکپورہ کے گونڈی پورہ، لاربل اور مارول پنچایتوں کو ماڈل آرگینک فارمنگ والے علاقوں کے طور پر منتخب کیا ہے۔ کریشی سکھیاں، جن میں سریا نذیر اور مہوش جاوید شامل ہیں، کسانوں کو قدرتی کھیتی کے طور طریقے سکھا رہی ہیں، جیسے ورمی کمپوسٹ تیار کرنا اور بہتر اور مؤثر طریقے پر کھادوں کا استعمال۔ تو نیچرل فارمنگ کا مقصد یہی ہے کہ لوگ زیادہ تر آرگینک چیزوں پہ دھیان دیں، وہ جو ان آرگینک مطلب کھادے وادے استعمال کرتے ہیں ان کو ایوائڈ کرنا ہے، تاکہ ہمارا صحت بھی ٹھیک رہے اور پیداوار بھی اچھا نکلے۔ ہمارا کام ہے فارمرز کو ٹریننگ دینا، مطلب جب بھی ان کو ضرورت پڑے ہم اویلیبل ہیں ان کے لیے۔ محکمے کے حکام کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے زمین کی زرخیزی بہتر ہوگی، ماحول کا تحفظ ممکن ہوگا، کسانوں کی آمدنی میں اضافے کے ساتھ ساتھ پورے ضلع میں پائیدار زراعت کو فروغ ملے گا۔ جو اسکیم ہے دس از دا سینٹر اسپانسر اسکیم ہے، اس کے انڈر اپروکسیمیٹلی ابھی میں نے آپ کو بولا کہ 1000 ہیکٹیئر ہم نے کیے ہوئے ہیں، ہم اس کے انڈر اور بھی پنچایت ہم ایڈ کریں گے۔ یہ 8 سال کا پروجیکٹ ہے، 2025 سے یہ سٹارٹ ہوا ہے پروجیکٹ سینٹر کی طرف سے۔ دا مین موٹیو آف دا پروجیکٹ از ٹو پروموٹ دا آرگینک کلچر یا نیچرل فارمنگ، جس کو ہم بولتے ہیں ریجنریٹو فارمنگ۔ یہ تھی نیوز ڈیسک کی رپورٹ۔ بجبہڑا کی جبلی پورہ فروٹ منڈی میں گالا سیبوں کی پہلی کھیپ پہنچنے پر فروٹ گروورز، ٹریڈرز، کمیشن ایجنٹس اور فروٹ ٹریڈ سے وابستہ مزدوروں میں نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا ہے۔ منڈی سے وابستہ میوہ تاجروں کا کہنا ہے کہ سیبوں کی اطمینان بخش پیداوار سے یقیناً ان کی آمدن میں خاصا اضافہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جبلی پورہ فروٹ منڈی سے براہ راست یا بالواسطہ طور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وابستہ ہے۔ میوہ تاجروں نے بتایا کہ ملک بھر میں کشمیر کے گالا سیبوں کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے قومی شاہراہ پر میوے کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے بہتر انتظامات کرنے کی اپیل کی ہے۔ عرس مبارک حضرت شیخ نجم الدین احمد کبروی رحمۃ اللہ علیہ اور عرس مبارک حضرت شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کی جاری تقریبات اور مجالس کے سلسلے میں آج درگاہ حضرت مرزا اکمل الدین بیگ خان بدخشی رحمۃ اللہ علیہ حول میں نماز جمعہ سے قبل ایک روح پرور مجلس کا انعقاد ہوا، جس میں بکہ عالیہ کے امام مولوی خورشید احمد قانون گو نے اولیاء کرام کی علمی اور روحانی کمالات پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر ختمات المعظمات اور درود اذکار کی مجالس بھی آراستہ ہوئیں۔ ادھر چراری شریف میں حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارتگاہ کی تجدید اور جاذبیت کے لیے وقف بورڈ کی طرف سے کام جاری ہے۔ بورڈ کے مطابق سبھات اور بیت الزائرین کے علاوہ دیگر کاموں پر 8 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم خرچ کی جا رہی ہے۔ مقامی زائرین کا کہنا ہے کہ وقف بورڈ کی چیئرپرسن درخشان رابی قیادت میں بورڈ نے زیارتگاہ کی تجدید کے لیے سرعت کے ساتھ کام جاری رکھا ہے، تاکہ یہاں حاضری دینے والے زائرین کو بہتر قیام تام کی سہولیات میسر ہو سکیں۔ محکمہ اریگیشن و فلڈ کنٹرول کشمیر کے سابق ہیڈ ڈرافٹس مین اور سماجی کارکن شفیق احمد پنڈت انتقال کر گئے ہیں۔ مرحوم کی اجتماعی فاتح خوانی 2 اگست اتوار صبح 10 بجے ان کے آبائی مقبرہ ملکہ سری نگر نزدیک مخدوم صاحب روپ وے میں انجام دی جائے گی۔ اور اب آخر پر آج کا درجہ حرارت۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری اور کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔